अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिशलियत एक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर आज गुफ्तगू करूँगा और मौजूदा हालात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज अपना डिसीजन देना था इलेक्शन मामलात के ऊपर। इलेक्शन कमीशन को उसने बुलाया था बार बार और पूछा था कि कब आप इंतखाबात करवा रहे हैं, और 14 मई की डेट भी दी थी, लेकिन वो कह रहा था कि जी दूसरे इदारे मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। कभी वो कहता जी ना फाइनेंशियल जो मामलात हैं वो मुल्क के ठीक नहीं है, कभी सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि जी सिक्योरिटी के मामला ठीक नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि दुनिया के अंदर जो भी मामलात हैं, मसलन किसी मुल्क के अंदर जंग भी लगी हुई हो, आप मकबूजा कश्मीर देख लें, मकबूजा कश्मीर के हालात इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है वो फिर भी हक़ राह दही इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ की डेट के मुताबिक ही किया जाता है। पाकिस्तान में ऐसा कौन सा मामला है कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर जंग भी हो रही होती है वहाँ पर इंतखाबात होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई अनोखा ही मामला है। मतलब यहाँ पर एक साबका आप चीज़ देख चुके हैं। ऐसा जब भी हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी शख्स को जब अक्सरियत मिली है, तो उस अक्सरियत के दौरान जो है वो देखा गया है कि क्या पाकिस्तान को लीड करने की सलाहियत इसमें है। और अगर तो लीड करने की सलाहियत है, जैसे कि आपने देखा कि 1971 के अंदर मशरकी पाकिस्तान के अंदर एक बंदे में सलाहियत थी, उसने ज़्यादा सीटें ले ली 163-64 के करीब, और यहाँ पर जो है भुट्टो साहब को 80-85 के करीब सीटें मिली, तो इक़्तिदार उसके हवाले करने से इनकार कर दिया गया। अगर तो एजेंडा करप्शन फ्री पाकिस्तान का किसी का हो, तो मैंने देखा है कि उसके हवाले पाकिस्तान नहीं किया जाता। तो क्या पाकिस्तान जो है वो ऐसे लोगों के हाथ में है जो कि करप्शन फ्री पाकिस्तान नहीं चाहते, और जिनके हाथ जो है दोनों हाथ और दोनों पाँव जो है वो करप्शन से रंगे हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कि बाजवा साहब, उनके ऊपर भी जो है वो करप्शन के चार्जेस हैं, और उनके दूसरे मुल्कों के अंदर जो है वो असासों की खबरें आ रही हैं, और इसके अलावा कुछ जजीरों की खबरें भी आ रही हैं। तो क्या पाकिस्तान को चलाने वाले हाथ, उनके हाथ करप्शन से रंगे हुए हैं, जो वो पाकिस्तान को जो है वो ऐसे हाथों में नहीं जाना देना चाहते जो कि करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहते हैं। अब आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक इमरान खान ही है जो कि करप्शन फ्री पाकिस्तान की बात कर रहा है, जो कि अवाम की बात कर रहा है, जो ऐसे पाकिस्तान की बात कर रहा है जहां पर इदारे अपनी हुदूद में काम करें, और इदारे इस तरीके से काम करें कि पाकिस्तान में कोई करप्शन का नाम लेवा बाकी ना बचे। वो पाकिस्तान में करप्शन को जड़ से उखाड़ने की बात कर रहा है। तो ऐसे में कौन से ऐसे खुफिया हाथ हैं जो पाकिस्तान को जो है वो इस तरफ जाने नहीं देना चाहते। आप जानते हैं कि इस वक्त उसकी मकबूलियत जो है वो आसमान से बातें कर रही है, यानी 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा जो है वो लीड लेके जाने के मामला जो है वो ज़ेरे गौर हैं। तो ऐसे में कौन से ताकतवर और खुफिया हाथ हैं जो पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। अब खबरें आ रही हैं कि आज जनाब तकरीबन कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पेशी थी और मुख्तलिफ इदारों की पेशी थी, तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैसला देना था कि इस पाकिस्तान में इलेक्शन कब होने हैं। तो उनके फैसलों से कल उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो आज उन्होंने फैसला देना था, लेकिन फैसला जो है वो एक दरमियाना सा फैसला शायद आए। मतलब वो भी कोई स्टेप नहीं उठा पा रहे कि पाकिस्तान को किस डायरेक्शन पे लेके जाना है। हो सकता है कि उनके ऊपर इतना शदीद किस्म का दबाव हो। कुछ पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारे जो है उनकी मीटिंग भी हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और उनके घर पर मुलाकातें हुई हैं, और ISPR ने भी कह दिया है कि उनकी साथ जो मुलाकात हुई है उसको हम पब्लिक नहीं कर सकते। तो जनाब पब्लिक के ये इदारे हैं, पब्लिक के तावन से ये इदारे बनते हैं, उनके टैक्स के पैसों से इन लोगों की तनख्वाहें जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो हसास मौजू हैं उनको अगर पब्लिक नहीं किया जाएगा, उनको अगर बताया नहीं जाएगा अवाम को, तो फिर इससे आपके अज़ाइम खुलकर सामने आते हैं कि आप जो है किस किस्म का पाकिस्तान चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि जो करप्शन फ्री पाकिस्तान की बात हो रही है और जो दुनिया में एक पाकिस्तान का नाम होना है, अब इदारे जितने भी कोशिश कर लें, पाकिस्तान के अंदर ऐसे इदारे जो हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ऐसे लोग सामने आएंगे जो कि करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहते हैं, और जो मजबूत लोग हैं जो दुनिया को लीड कर सके। यानी कि इस वक्त जो दुनिया की बिजनेस का जो एक लीड करने का जो दरवाज़ा है वो है पाकिस्तान। यानी CPEC के ज़रिए आप दुनिया के 70 से 80 मुल्कों में बिजनेस करने जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो अमेरिका नवाज गवर्नमेंट्स हैं
وہ کیا پاکستان میں کامیاب ہو سکیں گی؟ کیا اس طرح کے پپٹس جو ہے وہ پاکستان میں کامیاب ہو سکیں گے؟ یقیناً نہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ یوکرائن کے ساتھ جو جنگ ہے اس کی روس کی، تو وہ اس کے روس کے ساتھ یوکرائن کی جنگ کے اندر معاملات جو ہیں، آپ دیکھ لیں کہ جو صدر ہے وہاں کا وہ ایک بہت ہی اسٹرانگ قسم کا صدر ہے، اور اگر آپ وزیر اعظم دیکھ لیں مختلف ممالک کے، وہ بھی بہت تگڑے ہیں۔ مودی بہت تگڑا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، اور اپنے زبردست، آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کے بہت زیادہ دباؤ کے باوجود اس نے گندم اور تیل جو ہے وہ روس سے خریدا۔ تو اس کو اپنے ممالک کے ساتھ جو ہے وہ ممالک کا انٹرسٹ کے ساتھ وہ معاملہ دیکھتے ہیں، نہ کہ دوسرے ممالک کے ساتھ۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو شہباز شریف سمیت جتنے بھی لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں، تو وہ پاکستان کے اندر جو ہے اپنی مرضی سے فیصلے بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شہباز شریف ہے یہاں پر، وہ کتنی زیادہ معاملات خرابی کے باوجود جو ہے وہ روس سے تیل نہیں خرید سکا، حالانکہ ہاف پیمنٹ پر ان کی آفر بھی موجود تھی۔ اسی طرح اگر آپ سعودی عرب کی طرف دیکھتے ہیں تو کراؤن پرنس جو ہیں وہ انہوں نے امریکہ کو جھنڈی دکھا دی ہے، اور امریکہ کے زبردست قسم کے دباؤ کے باوجود بھی تیل کی جو قیمتیں ہیں اس پہ کمپرومائز نہیں کیا، اور تیل کے جو ممالک ہیں اور ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ تیل کے جو ایک ریسورسز ہیں، یعنی کہ پیداوار جو ہے اس کو نہیں بڑھایا، اور تیل کی قیمتیں بھی بڑھیں۔ امریکہ کا خاص دباؤ اس کو مسترد کیا۔ اور جو اس وقت ڈالر کے خلاف چائنا کی جنگ ہے، اس چائنا کی جنگ میں کراؤن پرنس شفٹ ہو چکا ہے اور ایک زبردست قسم کا لیڈ کر رہا ہے مشرق وسطیٰ کو۔ تو یہ سارے معاملات ایک پاورفل لیڈر جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر آئندہ آنے والے چند مہینوں کے اندر یا سالوں کے اندر آپ کو ایسا لگے گا کہ پاکستان کے اندر جو بھی لوگ ہیں وہ پپٹس ہیں، وہ فارغ ہوتے جائیں گے۔ اگر ان کو دوبارہ سے مسلط کر بھی دیا جاتا ہے، اول تو یہ مسلط ہونے نہیں لگے۔ مطلب پاکستان میں 2/3 اکثریت سے اگر عوام عمران خان کو چاہتی ہے تو بہت مشکل ہو جائے گا ان کا واپس ریسٹور ہونا۔ اگر تو واپس ریسٹور ہوتے ہیں، اگر تو آتے ہیں، پھر تو پاکستان کی للے میاں فکری ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان میں آئیں گے واپس۔ امریکی پپٹس تو بالکل نہیں آئیں گے۔ اس وقت جو ایک ایشیا کے اندر جو جنگ جاری ہے، اس جنگ میں مجھے نہیں لگتا کہ سمندر پار سے امریکہ آئے گا اور وہ اپنے پپٹس یہاں بٹھانے میں کامیاب ہو سکے گا۔ پہلے تو جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب اس وقت جنرل الیکشنز کے اندر کلین سویپ کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے ہر موقع کے اوپر، عالمی فورم کے اوپر جو ہے وہ امریکہ کے جو کام ہیں، جو کہ دنیا کو اس وقت لیڈ کرنے جا رہا تھا یا لیڈ کر رہا تھا امریکہ، تو اس کو آئینہ دکھایا ہے کہ آپ پاکستان کو اور دنیا کو غلط ڈگر پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، اور دنیا کو ایک غلط پیمانے پہ لے کے جا رہے ہیں اور غلط لیڈ کر رہے ہیں۔ تو ان کو ایک جو دکھایا ہے، اور اس کے علاوہ ان کو جو ایک آئینہ دکھایا ہے، زبردست قسم کا آئینہ، اور ہر فورم پر جا کر امریکہ کے عزائم کے خلاف بات کی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جس وقت امریکہ کا جو صدر آیا ہے الیکشن کے بعد، جو بائیڈن کو جو ہے لفٹ بھی نہیں کرائی تھی عمران خان نے۔ تو اس سارے معاملات میں 6 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد اگر ان کو ریسٹور کر بھی دیا جائے پپٹس کو، تو اس کے بعد جو ہے ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ عمران خان کو واپس لانا پڑے گا، کیونکہ گھیرا تنگ ہوتے ہوتے ان پپٹس کے خلاف جو گھیرا تنگ ہو رہا ہے عالمی لیول پر، ان کی جو اثاثے ہیں اس کو ضبط کر کے کہا جاتا ہے جی آپ جا کے پاکستان میں ہمارے عزائم کو پورا کریں۔ تو ان کے خلاف گھیرا تنگ ہوتا ہوتا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن گھیرا تنگ ہونا شروع ہو جائے گا، جس میں ان کے جو اس وقت پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی کے اور دفاع کے جو معاملات ہیں، اس میں ان کا جو کٹ لگانا شروع ہو جائیں گے آئی ایم ایف وغیرہ، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ ان کے خرچوں کے اوپر جب کٹ لگائے گی، جب کہیں گے کہ آپ 2 لاکھ یا 3 لاکھ اپنی آرمی کم کر دیں، حالانکہ پاکستان کے اور دنیا کے حالات اس قسم کے ہیں کہ آرمی کو بڑھانا پڑے گا، ان کے جو ایک فنڈز وغیرہ ہیں ان کو زیادہ کرنا پڑے گا۔ تو ایسے حالات میں اگر آئی ایم ایف کی طرف سے کہا جائے گا کہ آپ اپنی 2 لاکھ آرمی یا 3 لاکھ آرمی کم کر دیں، تو آبویسلی ایک ایسے لیڈر کی ضرورت پڑ جائے گی جو کہ پاکستان کو لیڈ کرے اور پاکستان کا طاقتور ترین جو ہے وزیر اعظم بن جائے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلطی کر بھی لیتی ہے، تو آنے والے ٹائم پر جو ہے وہ اپنے اس فیصلے کو ریسٹور کریں گے، اور ریسٹور کرنے کے بعد پاکستان کو ایک صحیح سمت میں لے کر جانے کی کوشش کریں گے، اور یہ ان کی مجبوری بن جائے گی۔ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان ایک بہت ہی زبردست قسم کے پریشر میں ہے۔ اس وقت میں کوئی بے ایمانی کا اظہار نہیں کر رہا کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے خطرات اور معاملات ایسے ہوں
کہ IMF اور امریکہ پاکستان کو تھریٹ کر رہا ہو، اور وہ جو ملکی سلامتی کے معاملات ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ملکی اسٹیبلشمنٹ کو ہی پتہ ہو، تو وہ اس کو کھولنا بھی نہیں چاہ رہے معاملات کو، اور پاکستان کو بھی بچانا چاہ رہے ہیں۔ یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر پاکستان ایک ایسے جگہ پر پھنس چکا ہے جہاں پر ملکی جو معاملات ہیں وہ بہت ہی زیادہ قسم پرسی کا شکار ہیں، یعنی کہ آپ کے جو ایک اثاثے ہیں، فورن ریزروز ہیں، وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہیں، اور ملکی سیکیورٹی معاملات بہت زیادہ کمزور ہیں۔ ملک میں جو ایک آئینی بحران ہے، ایک سیاسی بحران ہے، ملک ایک ایسے بھنور میں پھنس چکا ہے جس سے نکلنا ہمیں اس وقت بہت زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے، اور اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان پر فیصلہ کرنے کا بھی دباؤ ہے کہ آپ جو ہے پورے پاکستان کے اکٹھے الیکشن کروائیں، اور میرا خیال ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں ملک کے ایک ہی الیکشن کروانے پر رضامند ہو جاتی ہیں تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہوگا، اور ایسا کرنا چاہیے۔ میں اس کے لیے رضامند ہوں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اکتوبر میں کروائیں، اگست میں کروائیں۔ میرا خیال ہے کہ اب اگر مئی میں الیکشن نہیں ہوتے 2 صوبوں کے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے راؤنڈ اباؤٹ اسمبلیاں توڑ کر جو ہے اگست میں الیکشن کروا دینے چاہیے پورے ملک کے، اور پھر ہی ملکی معاملات جو ہیں وہ ایک صحیح ڈگر پہ چلیں گے اور صحیح رخ اختیار کریں گے۔ اور میری سب سیاسی پارٹیوں سے گزارش ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ کو یاد رکھا جائے پوری رہتی دنیا تک، اور آپ کے اس قسم کے کاموں کو یاد رکھا جائے۔ آپ پاکستان کو اگر خراب کریں گے تو یقیناً جو ہے آپ اپنے نام کو خراب کریں گے، پاکستان کے نام کو بھی خراب کریں گے، پاکستان کو ایک ایسے بھنور میں پھنسا کر چلے جائیں گے جہاں سے نکلنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہی میری سجیشن ہے طاقتور حلقوں کو بھی، اور اس کے علاوہ بحیثیت ایک پاکستانی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں، اور ہر پاکستانی چاہتا ہے، کیونکہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کاروباری سطح پر، لیکن کاروباری سطح پر لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور ملکی معاملات کو لے کر، اور کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے راضی نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، کوئی بھی انویسٹر باہر سے آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں حالات اس قسم کے ہیں کہ وہ اپنے لیے سپریم کورٹ سے فیصلے نہیں لے سکتے، تو جب ہم کاروبار کریں گے، انویسٹمنٹ کریں گے، تو پاکستان میں ہمارے حق میں کہاں سے فیصلے ہونے ہیں۔ تو اس چیز کو لے کر کے بیرونی انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں نہیں آ رہی، اور پاکستان کے ساتھ مل کر کولیشن میں کام کرنے والے جو ممالک ہیں جیسے کہ چائنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سعودی عرب ہے، وہ بھی اس وقت پاکستان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کام نہیں کر رہا، کیونکہ پاکستان کی پوزیشن ہی ایسی ہے۔ تو میری سجیشن ہے، میری دعا ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں اور بہتری کی طرف جائیں۔ انشاءاللہ ایک نیو سیشن کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔